وسلموا تسليما. Like every year, we are again going through the days of Muharram, Ayyam-e-Azha as we call them. We started about a month ago with the eve of Muharram, and we are going through these natural rituals which have become the parts of our lives. We have moved, some of us have moved all the way from some other countries and have come to stay in a country where, as we were talking earlier, there was no concept of Azhar some time ago. But mashallah, over the years and decades, mashallah, you will find that wherever you go, you can find the memory of Hussein and Zainab. Just going on, flourishing year after year. And mashallah, more and more youngsters and youths and young boys and girls taking part in Azadari more and more, and maybe more than what we did or we are doing. As the month starts, we gather, our black clothes come out, we put on the Pashiaza, arrange the time off, look at when the Ashura is, where the Ashura and Ashura Madaris are going on, and make sure we speak to our children. And when we speak to our children, we make them know some names. We make sure that they know the name Hussein, Abbas, Zainab, Kusum, Sakina, Qasim, Maria Akbar, even Hur, Mazahir. And when we do that, we also look at how can we give them some other names as well. Look at the names of Abu Sa'd, and Yazid, and Shibr. And we actually try to portray to them what is the right and what is wrong, what is good, what is evil, which characteristics are there we are supposed or just to follow as the human ethical right. And today what I am going to do, as my role is, sometimes is, but most of the time, is to speak to the youth and speak to the youngsters. So my apologies to my seniors who have got much more knowledge than I have on these topics. But I want to, again, as I usually do, speak to the youth and talk to them about the events leading to the Karbala. Talk to them about the ideologies of Imam as he stood up. Talk about how the Azadari developed and how we do today. Salawat. Karbala was a turning point in the history of Islam. We always have talked about it. And we actually look at Karbala and we always look at it as one of those events, and Imam Hussain is one of those great personalities which are completely distant to us. And when we talk about them, we put them in the backgrounds, not realizing how important these people were and how, if they were not there, where will we be today? What will be our moral ethics today? Let's take a step back in the history and go back to the demise of Holy Prophet. Sallallahu Alaihi Wasallam. Some history says 28th of Safar, 11 after Hijrah. Some say maybe 12th of Rabiul Awwal. But if we just look back 3 months before that, it was 18th of Zilhijjah, 10 after Hijrah. Holy Prophet is traveling back all the way from Makkah to Medina. He stops at an area called Ghadir. And you cannot find any single history book which has not recorded that. That's so amazing. My respected teacher, Maulana Sadiq Hasan, always referred to that in a sense. He said, one event in the history which everybody should have remembered was Ghadir. 180,000 witnesses. Every single history book recorded it. And even then, after 3 months of that, people forgot. People forgot like it never happened. And when Bibi Fatima, Salamun Alaiha, used to go to the people of Medina and knocked at their doors to remind them of what happened just a few days ago. They used to say, we know Bibi, we know you're right and your family's right, but this is not the time for us to stand up. This is not for us to actually stand up to the tribal chiefs and the hierarchy. And that is the reason recorded in the history when Reverend Lady Fatima spoke to them about this. Time went by. Obviously 2 years of Caliph Abu Bakr, 10 years of Caliph Umar, and then 12 years of Caliph Uthman. Time is going by again and again. And we have come
to the days of Caliph Usman. And I will just refer. آواز بلند صلوات. Now things are changing. Things are changing in the mentality of the people. It's not about whatever happening. We know that Zaman al-Jahiliyyah, we know the days of ignorance, that how the things were practiced at that time. Holy Prophet practiced 13 years in Makkah and then 11 or 10 years in Medina to promote what were the moral ethics. And even now, people are going back to what they were. Salawat. Alayhi salawat. The people had gone back to the days of Jahiliyyah, the way they used to practice at that time. And when we came to Caliph Usman's days, people had completely forgotten what was the natural progression of Islam was. They went back to the principles of the hierarchy of Quraysh, or hierarchy of Jahiliyyah. Religion was used as a tool to earn hierarchy, the status, and the money. And I will just not take very long on this, but let's look at some statistics here. But one of the most renowned book of the Islamic history is Marabut al-Zahab, written by Al-Masudi. Al-Masudi was not a Shia scholar, and he came out with these statistics. Caliph Usman, when he passed away, and I will not go into how the things were in his days, but let's look at what is the legacy being left. Because remember, the important people are remembered by the legacy they leave. Can I ask the Salat again? نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى محترم حاضرین کرام، مجلس عزا تذکرہ اہل بیت، اس کے حوالے سے ایک بہت پر لطف بات روایتوں میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے
مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے دنیا میں کسی غریب انسان کو کوئی غذا کھلاتا ہے تو فرشتے اس کو اس سے بہتر غذا پیش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری محبت میں تمہارے وارثوں نے دنیا میں کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا تو اللہ نے اس سے بہتر کھانا جنت میں تمہارے لیے تیار کر دیا ہے۔ اور جب اسی طرح کوئی شخص کسی کی مغفرت کے لیے، کسی کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو کوئی لباس دیتا ہے، کوئی کپڑے دیتا ہے، تو خدا جنت میں اس مرحوم کی روح کو، اس مرحوم کو خدا اس سے بہتر لباس دے دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے وارثوں نے تمہارے لیے زمین پر کسی غریب کو لباس دیا تھا تو اللہ نے یہ جنتی لباس تمہارے لیے بھیجا ہے۔ جو زمین پر کھانا دیا جاتا ہے اس سے بہتر کھانا جنت میں مل جاتا ہے، جو لباس دیا جاتا ہے اس سے بہتر لباس جنت میں مل جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص کسی کے ایصال ثواب کے لیے، کسی مرحوم کی مغفرت کے لیے کوئی مجلس عزا برپا کرتا ہے، تذکرہ اہل بیت برپا کرتا ہے، تو جنت میں اس کو اس کے بدلے میں کوئی بڑھ کر قیمتی چیز نہیں ملتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تمہارے وارثوں نے تمہاری مغفرت کے لیے زمین پر مجلس برپا کی تھی۔ تو سوال کیا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی عام سا لباس دے دے تو اس سے بہتر لباس مل جاتا ہے، کوئی عام سی غذا کھلائے تو اس سے بہتر غذا مل جاتی ہے، لیکن کوئی تذکرہ اہل بیت کرتا ہے تو اس کا بدلہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو جواب دیتا ہے ہمارے امام، کیونکہ خداوند کریم کی نعمتوں میں ذکر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں کہ جنت میں کسی کو دی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ذکر کرنے والے، ذکر برپا کرنے والے، ذکر سننے والے اور جس کے لیے ذکر برپا کیا جاتا ہے وہ سب کے سب قیامت میں اہل بیت رسول کے ساتھ محشور ہوں گے۔ سعادت مآب کے فرزند حضرت امام جعفر صادق کسی نے سوال کیا کہ یہ خداوند کریم نے مسلمانوں کو، مومنوں کو بہت سے احکامات دیے ہیں قرآن میں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ، خون، جہاد، یہ سب احکامات دیے ہیں، لیکن ایک حکم بڑا عجیب و غریب سا دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود بھیجا کرو اور اس کو جھک جھک کر عزت کے ساتھ سلام کیا کرو۔ کہا کہ یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو خداوند کریم نے پہلے ہی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ درود کا مطلب ہوتا ہے طلب رحمت کرنا، کہ ہم کسی کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں۔ درود جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا تو اپنی رحمت بھیج محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو سوال کیا گیا کہ آپ تو پہلے سے ہی رحمت کا مجسمہ ہیں، آپ تو رحمت سے پہلے بھرے ہوئے ہیں، آپ کی رحمت کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ دنیا پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، ورنہ جن گناہوں کی وجہ سے پچھلے انبیاء کی قوموں پر عذاب آیا تھا وہ سارے گناہ آج کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آتا ہے۔ تو کہا گیا اس لیے عذاب نہیں آتا ہے کہ یہ رسول جس امت پر آیا تھا اس رسول کی رحمت کی وجہ سے اس امت پر عذاب نہیں آتا ہے۔ تو کہا گیا کہ جب آپ خود اتنے بڑے رحیم ہیں، آپ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا پر عذاب نہیں آتا ہے آپ کی رحمت کی وجہ سے، تو انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ پر رحمت بھیجیں۔ اس رحمت کو آپ کے لیے مانگنے کا مقصد کیا ہے؟
فلسفہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہمارے چھوٹے امام نے جواب دیا کہ ایک خالی گلاس پانی بھرنے والا اور اس کے ساتھ ایک بھرا ہوا جگ پانی کا لے کے آؤ. وہ شخص لے کے آیا اور کہا گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور اس کو پانی سے بھرنا شروع کرو. وہ پانی سے بھرتا رہا. بھرتے بھرتے جب وہ گلاس پانی سے مکمل بھر گیا تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا. امام نے اس میں اور پانی بھرو. کہا کہ امام اس میں گلاس میں اب جگہ باقی نہیں رہی ہے, یہ بھر گیا ہے. کہا کہ نہیں اس میں پانی بھرو. اس نے اور پانی بھرنا شروع کیا. تو اب وہ جو پانی بھر رہا تھا وہ اس گلاس کے اندر پانی سے ٹکرا کر باہر بہنا شروع ہو گیا اور بہتے بہتے اس کے اپنے دامن پر بہ کر زمین پر جاری ہو گیا. امام نے کہا کہ یہی ہے فلسفہ سراباز. ہم لوگ جس طرح یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے اسی طرح رحمت سے بھرے ہوئے ہیں. جب تم لوگ ہمارے لیے رحمت مانگتے ہو تو ہماری رحمت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تمہاری دعا ہمارے وسیلے سے قبول ہو کر خود تمہارے لیے رحمت بن جاتی ہے. کہا جس طرح سے یہ پانی تمہارے دامن پر آ گیا ہے اسی طرح سے رحمت بھی تمہارے اوپر آ جاتی ہے. پھر یہاں پر ایک سوال کیا اس نے کہ اے ابا عبداللہ یہ فرمائیں کہ چلے ہم تو گناہگار انسان ہیں, ہمیں رحمت کی ضرورت ہے, یہ فرشتے کیوں طلب رحمت کرتے ہیں؟ کہا گیا فرشتے بھی, ان اللہ و ملائکہ, تو اللہ کے فرشتے بھی طلب رحمت کرتے ہیں. کہا کہ ان کو رحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کیوں رحمت مانگتے ہیں, یہ تو معصوم ہے, یہ تو نورانی مخلوق ہے, انہیں رحمت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے ہم گناہگار انسان ہیں, ہم رحمت مانگتے ہیں, ہم پر عذاب نہیں آتا ہے. فرشتے تو معصوم ہیں, وہ تو گناہ نہیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے طلب رحمت کیوں قرار دے دی گئی ہے کہ فرشتے مانگتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام کہا کہ جناب فاطمہ صاحب نے فرمایا کہ خداوند کریم نے سب سے پہلے ہم اہل بیت کا نور خلق کیا. بڑی توجہ کی بات ہے, سب سے پہلے ہم 5 ہستیوں کا نور خلق کیا اور اس وقت کوئی اور مخلوق خلق نہیں ہوئی تھی. کہا کہ پھر خدا نے ہمارے سامنے فرشتوں کو خلق کیا. فرشتوں نے جب خلق ہو جانے کے بعد دائیں بائیں دیکھا تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا, انہیں دور سے ہمارا نور نظر آیا. تو وہ فرشتے سمجھے کہ شاید ہم نے انہیں بنایا ہے, وہ ہمیں خدا سمجھ کر ہمارے سامنے سجدے میں گر گئے. تو ہم نے بلند آواز سے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی. تو فرشتوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں خلق نہیں کیا بلکہ کوئی اور پروردگار ہے جس کی یہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. تو فرشتوں نے پھر ہماری تسبیح کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی. اب یہاں پر کہا گیا کہ یہ سروات کا فلسفہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. مان لیا کہ فرشتوں کی خلقت آپ کے سامنے ہوئی تھی, انہوں نے آپ کی تسبیح کو دیکھ کر تسبیح پڑھنا شروع کر دیا تھا. میں کہتا ہوں دنیا والوں کو شان اہل بیت کیا سمجھ میں آئے گی, ان کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اگر زمین پر آ جائیں تو مسلمانوں کو کلمہ پڑھ کر, انسانوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیتے ہیں, اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے نورانی حالت میں ہو تو فرشتوں کو تسبیح کرنا سکھا دیتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ بڑا قابل توجہ ہے. کہا کہ فرشتوں نے ہمیں خدا سمجھ کر ہمارا سامنے سجدہ کر دیا تھا اور ہم نے تسبیح کر کے بتایا کہ ہم اللہ نہیں ہیں. ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں اور یہی جواب ہے کہ اگر یہ اہل بیت علیہ السلام اس وقت اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے, خاموش رہ جاتے, تو کیا ہوتا؟ فرشتے انہی کو خدا مانتے رہتے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا شرک ہے, تو فرشتے شرک کرتے رہتے. میں کہتا ہوں احسان ہے اہل بیت محمد کا فرشتوں پر بھی کہ فرشتوں کو بھی شرک سے بچا لیا. صلوات پڑھیں محمد. میں نے آپ کے سامنے ایک تلاوت قرآن حکیم کرتے ہوئے ایک مختصر سی
آیت کے چند لفظ آپ کے سامنے بیان کیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ پروردگار وہ ہے، خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا پیغام نجات دے کر اور ایک حقیقی دین کو اس کے ساتھ بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ نبی اس دین کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کر دے. جتنے ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان سب پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک اس بات کو پسند نہ بھی کریں. یعنی خداوند کریم نے اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے کہ میں نے بھیجا کیوں ہے رسول کو. انسان موجود تھے اور انبیاء پہلے آ چکے تھے، انسان کو کہیں نہ کہیں سے معلوم ہو جاتا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ کیا ضرورت تھی رسول خدا کو بھیجنے کی؟ کہا کہ اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس کے ذریعے اس دین کو ساری دنیا پر غالب کرا دے دوں. غلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے دین ختم ہو جائیں گے، اسلام سب سے بڑا دین بن جائے گا. اس لیے میں رسول کو بھیجا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی دین ہیں سب کے سب اسلام میں چھپ جائیں گے، اسلام کے اندر ضم ہو جائیں گے. عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یہودی مسلمان ہو جائیں گے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. اور مشرک اس بات کو پسند نہیں کریں گے. ظاہر ہے مشرک کا دین ختم ہو جائے گا تو وہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی اور دین ان پر غلبہ پا لے. تو مشرک جو ہیں وہ کبھی اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے ہے. دیکھیں کسی کے ایک کام کرنے کا ایک سبب ہوتا ہے، ایک ریزن ہوتا ہے. ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے. میں ویملے سے یہاں پر 50-60 میل مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو میرے آنے کا مقصد مجلس پڑھنا ہے. یہاں پر آ کر قریب میں کوئی دکان پہ دیکھوں، رک کر میں کوئی پانی خرید لوں تو وہ میرا ایک اور کام ہے. میں وہاں سے پانی خریدنے کے لیے نہیں آیا ہوں، توجہ کیجیے، پانی خریدنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا. لیکن مجلس پڑھنے سے پہلے یا مجلس پڑھنے کے بعد کوئی اور میں نے وسائل دیکھے تو میں نے وہ کام بھی کر لیے. مثلا میں واپس جا رہا ہوں، راستے میں اچھی بڑی نظر میں رک کے تصویر اتار لی اس کے ساتھ، حالانکہ میں اپنے گھر سے ہی تصویر اتارنے کے لیے نہیں آیا تھا. لیکن چونکہ ایک موقع سامنے آ گیا میں نے اس کو بھی اویل کر لیا. لیکن اصل میرا مقصد جو تھا وہ مجلس پڑھنا تھا. نہ میرے مجلس پڑھنے سے پہلے کا کوئی کام اس مجلس میں آنے کے سبب کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ اس کو پڑھ کر جانے کے بعد میرا کوئی کام اس سبب کو ختم کر سکتا ہے. جو سبب ہے وہ رہے گا. میں یہاں پر مجلس کے لیے آیا ہوں تو بس اسی کام کے لیے آیا ہوں. رسالت مآب کے بارے میں کہا گیا وہ آئے ہیں تو دین کو تمام ادیان پر غلبہ دلوانے کے لیے. اب رسالت مآب اس دنیا میں رہ کر شادی کریں، وہ ہجرت کریں، وہ جنگ کریں، جو کچھ بھی کریں، یہ اصل مقصد نہیں تھا بھیجنے کا. اصل مقصد تھا کہ اسلام کو پوری دنیا پر غالب قرار دے دیں. اب یہاں پر ایک سوال ہے، میں اپنی مثال رکھی ہے سامنے. میں وہاں سے یہاں پر سفر کر کے آیا، لیکن یہاں آیا، بیٹھا، دیکھا، آپ سے ملاقات کی، انہوں نے مجلس پڑھی، میں واپس چلا گیا مجلس پڑھے بغیر. تو آپ لوگوں کو میرا یہاں پر آنا ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور نہ میں خود مطمئن ہوں گا کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا میں نے وہ کام ہی نہیں کیا. جس کام کے لیے مجھے دعوت دی گئی تھی، میں جس کام کے لیے آیا وہ کر ہی نہیں پایا ہوں. اور کام کر لیے، چائے پی لی، کھانا کھا لیا، آپ سے مل لیا، نمبر لے لیا، دے دیا، چلا گیا. اس کام کے تو میں آیا ہی نہیں تھا. تو نہ مجھے بلانے والوں کا کام پورا ہوا اور نہ میرا اپنا دل مطمئن ہوا. اب اگر اللہ کے رسول کا مقصد دنیا میں اسلام کو غلبہ دلانا تھا، اور اگر وہ یہ غلبہ نہ دلا پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھیجنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا اور خود رسول کا دل بھی مطمئن نہیں ہوا. لیکن دنیا نے کیا دیکھا؟ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. دنیا نے کیا دیکھا کہ رسول خدا دنیا میں آئے، انہوں نے تبلیغ کی اور واپس چلے گئے، لیکن دین اسلام پوری دنیا پر غالب نہیں ہوا.
اور آج بھی 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن اسلام سب سے بڑا دین نہیں ہے. آج بھی اگر ہم فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں جا کر تو بھی اسلام دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مذہب ہے. پہلے مذہب پر نمبر پر عیسائی سب سے زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اسلام پوری دنیا پر غالب نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک نہ اللہ کے اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد پورا ہوا اور نہ خود رسول کو اپنے دل میں اطمینان ہوا، چونکہ جس کام کے لیے تو پورا ہی نہیں ہوا ہے. لیکن کمال ہے سیرت نبوی کا بھی اور کمال ہے خداوند کریم کا بھی. جب اللہ کے رسول کو اس دنیا سے واپس بلایا جا رہا تھا، نہ رسول نے کہا کہ اے خدا جس کام کے لیے میں تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا ہے، میں آیا تھا دین کو دنیا پر غالب کروانے کے لیے، وہ تو غالب ہوا ہی نہیں ہے، مجھے کیوں واپس بلا رہے ہو؟ جناب نوح کو 950 سال زندگی دی لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کا دین سب سے بڑا دین بن جائے گا، کہا جتنے بھی آ جائیں بس وہی کافی ہے. لیکن ہمارے رسول کو 63 برس دیے گئے صرف، اس میں سے بھی صرف 23 سال کی زندگی تھی جو نبوت کی اعلانیہ زندگی تھی. اس 23 برس میں اللہ کے رسول نے ظاہری طور پر کوئی کام نہیں کیا اور نہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول بس کتنے کافی ہے آ جاؤ، بلکہ نہیں، جانے سے پہلے اللہ کے رسول پر آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. توجہ کیجئے، گویا تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تم سے پہنچانے کو کہا گیا تھا وہ تم نے نہ پہنچایا، تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی غدیر خم میں پہلے گواہی دی ہے کہ اے میرے پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانے والوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے احکامات پہنچانے میں کوئی سستی نہیں کی ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ نے کوئی سستی نہیں کی ہے. پھر اللہ کے رسول نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اے خدا تو گواہ رہنا، جس کام کا تو نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا میں نے وہ سارے کام کر دیے. لیکن یہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ کام یہ تھا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کروانا ہے، لیکن وہ کام ظاہر میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. قرآن کی آیت بھی موجود ہے، رسول خدا بھی سچے ہیں، خدا نے بھی اعتراض نہیں کیا ہے. یعنی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو کے رہے گا. نہ رسول خدا ناکام ہوئے نہ قرآن کی آیت تبدیل ہوئی. اصل مقصد یہ تھا کہ دین کو کامیاب کروائیں گے. ہجرت کر لیں، جنگ کر لیں، جہاد کر لیں، مسلمان کر لیں، یہ ساری باتیں بات کی ہیں، اصل مقصد کچھ اور تھا. نہ رسالت مآب کو دنیا سے جاتے ہوئے شرمندگی تھی اور نہ اللہ نے اپنا مقصد تبدیل کیا. لیکن دنیا میں آج دیکھتے ہیں کہ اسلام سب سے بڑا دین نہیں بن سکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو اسلام کو ساری دنیا پر غالب کروا دے گا، اور وہ شخص رسول خدا کے اتنا قریب ہوگا کہ اسلام کو غلبہ وہ دلوائے گا، خدا کہے گا میرے رسول نے دلوایا. امام زمانہ صلوات وجہ فرمائی آپ نے، یعنی کوئی ایسا شخص آنے والا ہے کہ کام وہ کرے گا لیکن اللہ کہے گا کہ میرے رسول نے کیا ہے. دیکھیے انسان کی فطرت ہے، ہماری اور آپ کی فطرت ہے. یہاں کے بارے میں تو خیر مجھے نہیں معلوم، لیکن وہاں ہندوستان پاکستان میں جب ہم تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ مسجد بلال، اتنی مسجد بلال لکھا ہوتا تھا چھوٹا سا، اور اس سے بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا کہ مسجد بلال کے بنانے والے چودھری محمد صدیق علی خان فلان. ہاں مسجد کا نام چھوٹا، بنانے والے کا نام بڑا، اور اس پہ لکھا تھا مسجد اللہ کا گھر ہے. بھائی اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا نام بڑا لکھا نا اس میں، لیکن بنانے والے کا اپنا نام بڑا ہوتا تھا. حتیٰ کہ یہاں میں بریڈ فورڈ میں مجلس پڑھ گیا تھا تو امام بارگاہ کے اندر دیوار کے اوپر بہت بڑی سی ایک پلیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امام بارگاہ کس نے بنوایا، افتتاح کس نے کیا، پہلا صدر کون تھا، تصویریں سب کچھ موجود ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے، جب انسان اپنے طور پر کوئی بڑا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا نام معلوم ہو جائے. آج بھی ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہندوستان میں یہ رواج ظاہر ہے
یا عربوں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے نام کے بعد اپنے آباء و اجداد کا نام لگاتے ہیں، آل غفراماب، آل فلان، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم فلان کی نسل میں چلتے آ رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں نا، حکیم، آیت اللہ حکیم ہے، یہ حکیم ان کا نام نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کے نام تھے، انہوں نے یہ نام لگایا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم کتنی بڑی شخصیت کے نسل میں چلتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے بڑا کام کیا تھا، لوگ ہمارا بھی احترام کریں گے۔ بعد میں انسان خود اپنی ذات میں بڑا بن جائے تو اس کا احترام ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی بڑا کام کر لے اور اگر کوئی بڑا کام نہ بھی کرے، صرف کسی بڑے نامور کے گھر میں پیدا ہو جائے، تو بھی وہ ساری زندگی اس کا نام اپنے ساتھ لگا کر دنیا پر فخر کرتا رہتا ہے کہ میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن فرق یہی ہے ہم میں، غیر معصوموں میں اور ہمارے امام معصومین میں، کہ خداوند کریم اللہ اپنے رسول کے لیے جو کام کر رہا تھا وہ رسول نے نہیں کیا، وہ اس کے آخری جانشین کریں گے، لیکن کمال ہے ان کی آپس میں محبت کا کہ کام امام زمانہ کریں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول کرے گا۔ یعنی یہ اس حدیث کی تصدیق ہو جاتی ہے جس میں رسول نے کہا تھا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ کہا کہ اس دین کو پوری دنیا پر ظاہر ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہونا ہے تو پھر ہونا ہے، اس میں اب کوئی اس میں رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جو ایک رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ذہن ہوں گے وہ ہیں مشرکین۔ آیت نے کہہ دیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ دیکھیں اگر ہم لوگ، میں کہا کرتا ہوں کہ محبت اہل بیت رکھنے والے، محبین اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں، یہ ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ان کی باتیں سن کر یہ جوان ہوتے ہیں کہ جن کا سانس لینا بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جن کا چلنا پھرنا بھی ہمارے لیے درس ہوتا ہے، تو لہذا ان کی باتیں، نہ ان کی باتیں فضول ہوتی ہیں اور نہ سننے والوں کے ذہن فضول ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں رک رک کر سوچنا چاہیے، یہی فرق ہے جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور خالی قرآن کو لیا، انہیں آج تک نہیں معلوم ہوا کہ ہاتھ چھاتی پہ باندھنے ہیں یا پیٹ پہ باندھنے ہیں، لیکن جنہوں نے اہل بیت سے قرآن لیا ہے، اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھ کر بتا دیا ہے کہ اصلی وارث قرآن ہم لوگ ہیں۔ تو ان کے ماننے والے جب قرآن پر بات کرتے ہیں تو وہ اتنی گہری بات ہوتی ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے بسا اوقات ایک نئی سوچ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دیکھیے خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ دین تمام دنیا پر غالب ہوگا، اور مشرک اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ اب یہ دین غالب ہوگا جب امام زمانہ آئیں گے، یعنی امام کے آنے کے بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا، اور مشرک پسند نہیں کریں گے۔ یعنی خداوند کریم نے مشرکوں کی دو نشانیاں بتا دی ہیں، ایک یہ کہ وہ اسلام کا غلبہ پسند نہیں کریں گے، اور ایک یہ ہے کہ میری آخری حجت کے آنے کو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو آئے گا تو وہ ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ یعنی خداوند کریم امام زمانہ پر عقیدے کو اپنی ذات کے ساتھ شرک پر مشترک کر رہا ہے، کہ جو امام کا منکر ہے سمجھے کہ وہ میری ذات کا منکر ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ کہہ دیتا خدا کے کافر پسند نہیں کریں گے اس بات کو، وہ مجھے مانیں گے لیکن پھر بھی کفر کریں گے، نہیں، مشرک قرار دے دیا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں مانے گا سمجھے کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا ہے۔ اور دیکھیے مشرک کا متضاد ہوتا ہے مومن۔ فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ان دو آیتوں کو ملایا جائے تو حقیقت میں مومن کی اور مشرک کی نشانی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کی آخری حجت پر ایمان لاتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ مشرک ہیں۔
صلوات پڑھیں اور اسی مقصد بعثت یعنی رسول خدا کو بھیجنے کا جو مقصد تھا اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر اسی طرح کے لفظ اور بھی استعمال ہوئے ہیں جو رسالت مآب کے زمین پر آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہیں. ایک آیت ہے سورہ جمعہ کی بڑی معروف آیت ہے, دوسری آیت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں یعنی مکے والوں میں ان میں سے ایک رسول کو بھیجا. پچھلی آیت میں تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, یہاں پر بھی هو الذی سے تعارف ہے. هو الذی یعنی خدا وہ ہے کہ جس نے مکے والوں میں سے ان کے درمیان ایک شخص کو نبی بنا دیا, مبعوث کیا. اور بعثت کا مقصد کیا تھا؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلے گمراہی کا شکار تھے. یعنی وہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے. اللہ نے بھیجا اس لیے کہ وہ ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے, ان کا تزکیہ نفس کرے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی 4 کام نبی نے کرنے ہیں اس آیت کے مطابق. آیتیں پڑھنی ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے, کتاب کی تعلیم دینی ہے اور حکمت کی تعلیم دینی ہے. یہ 4 کام رسول خدا نے کرنے ہیں اور کرنے بھی مکے والوں کے لیے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے بس وہی اصل کام ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور کر لے تو وہ اس کی مرضی ہے. یعنی خدا بند کریم نے امیین, امی کہتے ہیں مکے والے رہنے والے کو. مکے کا ایک نام تھا ام القریٰ. ام القریٰ یعنی قریٰ کہتے ہیں وادی کو, چھوٹے سے شہر کو, ٹاؤن کو. تو ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں مکے کو کہ مکے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹاؤن تھے, بہت ساری وادیاں تھیں. یہ ان میں سب سے بڑا ٹاؤن تھا, اس لیے کہتے تھے کہ یہ ان ساری وادیوں کی ماں ہے. کہتے ہیں ماں کو, ام القریٰ ان ساری وادیوں کی ماں ہے. تو اس کے رہنے والے کہتے ہیں امی. تو امیین کے درمیان, مکے والوں کے درمیان بھیجا گیا رسول کو تاکہ وہ ان لوگوں کو قرآن پڑھ کر سکھائے, اچھا انسان بنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اصل مقصد تھا مکے والوں کو تعلیم دینا. توجہ کیجیے گا, مکے والوں میں بھیجا گیا تاکہ مکے والوں کو تعلیم دے. اس کے علاوہ اگر رسول کسی اور کو تعلیم دیں, اگر کسی اور کو آیتیں سنائیں, کسی اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں, تو یہ رسول کا اصل کام نہیں تھا, رسول کا ہم پر احسان تھا. وہ اس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے. آیت کہہ رہی ہے کہ صرف مکے والوں کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن کمال ہے سخاوت محمد مصطفیٰ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ محمد کا وجود زمین پر ہو اور کوئی انسان ایسا ہو کہ اس تک پیغام محمد نہ پہنچ سکے. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. تو کہا کہ جہاں جہاں میری آواز جا سکتی ہے وہاں وہاں یہ پیغام پہنچنا چاہیے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے اصل میں بھیجا گیا تھا, سب سے زیادہ مشکل بھی انہوں نے پیدا کی. مدینے کے لوگ بڑی آسانی سے مسلمان ہو گئے تھے, حبشہ کے لوگ بڑی جلدی مسلمان ہو گئے تھے. اگر کسی نے ساری زندگی مخالفت کی تو مکے کے لوگ تھے, اور وہ مخالفت آج تک جاری ہے. آج تک وہ ضد جاری ہے, وہ بدلہ آج تک لیا جا رہا ہے. جو زندہ تھے, جنہوں نے رسول خدا کو زندہ دیکھا تھا, انہوں نے زندگی میں بدلہ لے لیا. جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بعد میں ان کی قبروں کو تباہ کر کے بدلہ لے لیا. دشمنی بہرحال جاری تھی. تو رسالت مآب کا مقصد بعثت یہ تھا کہ لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سنائیں, اچھا انسان بنائیں, یعنی کردار کو اچھا کریں ان کا, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں.
ایک بات یہ ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، تعلیم لیں نہیں. یہ نہیں کہا کہ رسول خدا کسی سے دنیا میں تعلیم لیں گے اور اس کے بعد آگے کسی کو پڑھائیں گے، نہیں یہ نہیں کہا گیا. کہا وہ تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، وہ آیتیں پڑھ کر سنائے گا. پہلی بات کہ وہ ان کے سامنے آیتیں پڑھ کر سنائے گا. جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو کہا گیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے رسول پڑھو اس شخص کے نام، اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. پڑھو، پہلے میں کہا گیا تھا پڑھو، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، یعلمہم، علم دینے کے لیے آیا ہے. وہ رسالت مآب نے آخری وقت اپنے بستر علالت پر جب رسالت مآب جانے والے تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ لاؤ کاغذ اور قلم، میں تمہیں ایک ایسا نامہ لکھ دوں، نسخہ لکھ دوں جو میرے بعد تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. یعنی رسالت مآب پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو رسالت مآب کو کہا کہ آپ پڑھیں. درمیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے بھیجا اس لیے ہے کہ یہ آپ کو پڑھائے. آخر میں رسالت مآب کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکو گے. یعنی کہیں کسی موقع پر یہ تو آج کے مسلمان نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ورنہ جب پہلی وحی آئی تھی کہا گیا تھا پڑھو. رسول کہتے کہ جبریل مجھے پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے نہیں کہا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا تب رسول کہتے کہ اللہ تو نے مجھے دیا کیا ہے، نہیں یہ بھی نہیں کہا. اور نہ آخر میں جب کہا کہ لاؤ کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ دوں تب بھی کوئی شخص کہتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے. نہیں، پہلی جب وحی آئی ہے آپ نے پڑھ دیا ہے، جب مقصد بیان کیا گیا تو آپ نے وہ کام کر دیا، اور جب آخری خط لکھنے کی بات آئی ہے تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رسول کو ہذیان ہو گیا ہے، ہمیں اس کا نہیں لینا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے. آج دنیا کسی اور کی شان بڑھانے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ فلاں کاتب وحی تھا، رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا، ورنہ قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے. لکھنا پڑھنا تو کجا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو لکھ لکھ کر کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں اور 2 استاد ہیں. یعنی دنیا میں جو حلال اور حرام کا علم ہے یا وہ مجھ سے ملے گا یا میرے بھائی علی سے ملے گا. سلوات پڑھیں محمد. گفتگو کو مختصر کرتے ہیں. قرآن حکیم میں رسالت مآب سے متعلق بہت سی آیات ہیں، اور خداوند کریم نے خود اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جب اپنا ذکر کیا ہے کہیں پر تو اس میں خداوند کریم نے بھی مختلف زبان میں مختلف لفظ استعمال کیے ہیں. جیسے کہ بھی آپ سن رہے تھے کہ عربی میں اتنے زیادہ لفظ ہیں کہ ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ اور زبانوں میں ممکن ہی نہیں ہے. کل میں سن رہا تھا ایک ٹی وی پر جس میں وہ اہل بیت کی توہین کر رہے تھے، تکبیر ٹی وی پر بڑی اس میں وہ غلط باتیں کر رہے تھے، تو اس میں خود انہوں نے اعتراف کیا کہ جو لفظ ہے نا دعائے ندبہ، لفظ ندبہ، انہوں نے میں خود اس میں انہوں نے کہا اس لفظ ندبہ کا مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں نے یہ لفظ دیکھا ہے کہ یہ شیعہ ندبہ کرتے ہیں، ندبہ ہوتا کیا مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں ڈکشنری کھولی تب مجھے معلوم ہوا ندبہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے بچوں سے پوچھتے ندبہ کیا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے ندبہ کیا ہے. یعنی ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ ندبہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ یہ در اہل بیت سے سیکھتا ہے. اس نے حلال و حرام یا علی سے لیا ہے یا رسول سے لیا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. تو یہ دونوں الفاظ کا فرق ہے. بہرحال یہ 2 مکتبوں کا فرق ہے. اصل میں ابھی ہمارے بھائی نے کہا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. کہتے کہ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، لیکن انہیں حسین نہیں کہا، حسینیت کہا ہے. یزید نہیں کہا، یزیدیت کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حسین بھی زندہ باد ہے اور جو حسین کی طرح کا شخص ہے وہ بھی زندہ باد ہے. جو حسین کے پیغام پر عمل کرتا ہے وہ بھی زندہ باد ہے.
یعنی کربلا کے بعد امام حسین کا نام ایک شخص کا نام نہیں رہا، ایک کردار کا نام بن گیا، ایک کریکٹر بن گیا ہے کہ جو بھی سچا ہوگا وہ حسینی ہوگا، جو بھی امانت دار ہوگا وہ حسینی ہوگا، جو بھی با انصاف ہوگا وہ حسینی ہوگا، اور جو برا ہوگا وہ یزیدی ہوگا۔ بہرحال الفاظ کی بات کرتے ہیں تو خداوند کریم نے قرآن میں اپنی ذات کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے۔ دیکھیں خود اپنا تعارف کرا ہے، انما انا الہ واحد، کہ بے شک میں ہی ایک خدا ہوں، بس ایک خدا، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ خدا کی ذات میں شرک نہیں کر سکتے، کسی اور کو خدا نہیں مان سکتے، اللہ ایک ہے۔ قرآن میں کئی دفعہ کہا گیا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اسلام کا آغاز ہوتا ہے توحید سے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر ایک کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے، زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ خدا دو نہیں ہو سکتے، زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، اللہ ایک ہے۔ لیکن خدا قرآن میں خود اپنی ذات کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ہم انا اور انا میں فرق ہے، انا ہوتا ہے ایک کے لیے، انا ہوتا ہے جمع کے لیے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں ایک شخص بات کر رہا ہوں، لیکن جب سب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سب کھانا کھا رہے ہیں، یعنی ہم بہت سے لوگ مل کر ایک کام کر رہے ہیں۔ مجلس میں پڑھ رہا ہوں تو اکیلی بات کر سکتا ہوں، اگر اب میں یہ کہوں کہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے تو غلط بات ہے، کیونکہ میں ایک پڑھ رہا تھا۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب سن رہے تھے، کیونکہ آپ سب مل کر ایک کام کر رہے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور نازل بھی کیا کب؟ لیلۃ القدر میں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، لیکن ساتھ میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا۔ دیکھیں یہ لکھنؤ اور حیدرآباد کے اور کراچی کے تہذیب و تمدن میں ہے کہ ایک انسان اپنی نزاکت کی وجہ سے اپنے آپ کو جمع کہتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن خدا نہ لکھنؤ کا ہے نہ حیدرآباد کا ہے۔ اللہ لکھنوی نہیں ہے، اللہ حیدرآبادی بھی نہیں ہے۔ وہ شاعروں کے نام ہوتے ہیں، اکبر حیدرآبادی اور فلاں حیدرآبادی۔ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ کا ہے، اللہ ایک جگہ کا نہیں ہے۔ اور خدا اپنی ذات کے بارے میں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے کہ ہم دو ہیں، کبھی کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی ہوں۔ جس صورت میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، اس کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو جو ہے نا کہ یعنی ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا۔ کہہ رہا ہے کہ انما انا الہ واحد، بے شک کہ میں ایک خدا ہوں، وہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا۔ اور ہم نے بھی نہیں پوچھا کہ اللہ میاں یہ کیا چکر ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نازل کرنے والے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیے۔ دینے والا ایک خدا ہے، لیکن جمع کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب کوئی نہیں دے پایا سوائے ہمارے پانچویں امام باقر۔ دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب اہل بیت نہ دے پائے، بلکہ مجھے وہ بھی واقعہ یاد ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے فرمایا تھا، امام علی نے، کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں زمینوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ لیکن افسوس اس انسان کا، انہوں نے آسمانوں کے راستے نہیں پوچھے۔ کسی نے کہا کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، کسی نے کہا کہ میں گھر سے کیا کھا کے آیا تھا، کسی نے کہا کہ میرے بچے کتنے ہیں۔ تاریخ میں ایسے ایسے سوالات ملتے ہیں کہ جو یقیناً کسی کی توہین کرنے والے الفاظ ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں عام طور پر میں سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجلس پڑھنی ہے، یہاں کے مجلس سے اعضاء ہے، میرے گھر میں اعضاء خانہ ہے، آپ مجلس پڑھنی ہے، لیکن اور معلوم ہے کہ میں اردو میں مجلس پڑھوں گا، اور پھر میرے سامنے وہ سب بٹھا دیں ترکوں کو، سب ترکی لوگ بیٹھ جائیں آگے، یا سب صومالیہ کے لوگ بیٹھ جائیں آگے جن کو اردو نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مجھے بلا کر میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔
یعنی آپ نے مجھے وہ مجمع دیا ہے کہ جو میری بات نہیں سمجھ سکتا، آپ نے میرا بھی مذاق اڑایا ہے اور ان کا بھی مذاق اڑایا ہے. یا آپ صرف بچوں کو بٹھا دیں، بچوں سے کہیں کہ بھائی مولانا صاحب سے 3 گھنٹے ہیں، آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھتے رہیں. تو بچے پوچھیں گے 2+2 کتنا ہوتا ہے، وہ یہی پوچھیں گے نا. انہوں نے کوئی قرآن کی آیت کے بارے میں بحث نہیں کرنی ہے مجھ سے، یہی بات کریں گے. یہ ہنس بھی رہے ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، ہاں میری بات سمجھتے ہیں، خدا کو سلامت رکھے. تو یہ جو ہے وہ کسی شخص کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، انسان آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی شخص اپنے گھوڑے کو لے آیا اس کے پاس، اس کو ٹھیک کر دیں، تو وہ آپ نے اس کے پروفیشن کی توہین کی ہے. وہ انسانوں کا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، حیوان ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن اس کا کام نہیں ہے. امام نے کہا کہ مجھ سے علم دین لے لو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں میری فلاں بیوی سے کتنے بچے ہیں، یہ بتائیں کہ میں کوفے میں کتنی زمین ہے میری، میرے سر میں بال کتنے ہیں، کل میرے گھر میں کیا سبزی پکی تھی. یہ سوال کرتے تھے. اور کمال تھا امام کا کہ انہوں نے کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ فضول سوال ہے. جو جس نے سوال کیا امام نے جواب دیا. شاید امام کے ذہن میں یہ بات یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ گھر سے باہر نکل کر دنیا کے بارے میں بھی سوال کریں گے مجھ سے. لیکن امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام آخری دنوں میں، یعنی امام اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے کوفے کی مسجد کے باہر وہ ایک کنواں ہے، آج بھی وہ کنواں مسجد کے سین کے اندر آ گیا ہے. اس کنویں کو امام نے ڈھکن اٹھایا اور امام اس کے اندر سے خطبے دیا کرتے تھے کہ انسان جو تھے وہ امام کی بات نہیں سمجھتے تھے، نہیں سنتے. امام نے کہا کہ یہ علم ہے، میں کیا کروں اس کا، کسی کو تو بتاؤں. تو امام نے کنواں کھودا اور اس کنویں سے بعد کے امام نے علم دینا شروع کر دیا. لیکن کمال یہ ہے، آج بھی میں خود وہاں پر رہ کر آیا ہوں، لوگ اس کنویں کی یادگار پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے ہیں. اور عقیدہ یہ ہے اور یہ پریکٹیکل بات بھی ہے کہ جو جتنی مشکل بات ہوتی ہے وہ اس کنویں کے پاس جائیں تو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی انسان کے ذہن نے امام کا علم محفوظ نہیں کیا اور زمین نے محفوظ کر دیا. بہرحال تو آخری لمحہ یہ آ گیا تھا کہ امام کے پاس جواب تھے لیکن دنیا کے پاس سوال نہیں تھے. کہا گیا کہ یہ جو لفظ انا استعمال کیا گیا ہے کہ انا نام نزلنا ذکر، انا آتینا کل کوثر، انا ما یرید اللہ، انا آتینا، یہ سب کیا لفظ ہے؟ انا کیوں استعمال کر رہا ہے اتنا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو امام نے فرمایا کہ خداوند کریم یہاں پر 2 باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک رسول کے لیے ہے اور ایک انسانوں کے لیے ہے. 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ جب رسول کے لیے کہا گیا ہے تو رسول کو خدا بتا رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. کہ یعنی اب خدا اپنی ذات پر خود تکبر کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو رسول جو میں تمہیں نعمت دے رہا ہوں اس کو کم نہ سمجھنا. یہ میں اللہ تم سے، اپنے خدا کا ایک نام ہے متکبر، کہ خدا ہی کو جچتا ہے کہ غرور کرے. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول میری اس نعمت کو کم نہ سمجھنا کیونکہ یہ تمہیں ہم نے دی ہے، اور جو نعمت دی ہے وہ ہم نے خود جب تم تک پہنچائی ہے تو کسی اور کے وسیلے سے پہنچائی ہے. قرآن نازل کیا گیا ہے تو جبریل کے وسیلے سے کیا گیا ہے. نازل کرنے والا خدا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میں نے چونکہ جبریل کے وسیلے سے نازل کی ہے تو ایک انا کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو کام کیا ہے وہ کسی اور کے وسیلے سے کیا ہے. اور دوسرا انسانوں سے خطاب ہے انا میں. جب کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ ایک طرح سے یہ ساری مخلوقات کے لیے چیلنج ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تم اس کے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ. یعنی انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. انسانوں تم میں ہمت ہے تو اس کو تباہ کر کے دکھاؤ. یعنی انسان کو خداوند کریم چیلنج کر رہا ہے کہ ہم نے کیا یہ کام. انا آتینا کل کوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر دی ہے تو کسی کے وسیلے سے دی ہے. انسانوں ہم نے اپنے حبیب کو کوثر دیا ہے، تم میں جرت ہے تو کوثر کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. اب کسی نے سوال کیا یہ کوثر کیا؟ دیکھیے سورہ کوثر بڑی چھوٹی، قرآن سب سے چھوٹی سورت قرآن کی سورہ کوثر ہے. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر. عربوں میں مکے میں جب یہ سورت نازل ہوئی تو
وہاں پر عربوں کے زمانے میں شاعری کا بڑا رواج تھا. جو جتنا بڑا شاعر تھا اتنا ہی بڑا وہ عالم مانا جاتا تھا. اس زمانے میں 7 معلقات تھے، یعنی 7 بڑے بڑے قصیدے، شاعری کے قصیدے کعبے میں لکھے ہوئے موجود تھے، جو کہ اس زمانے کے 7 بڑے شاعروں نے لکھے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ پوری دنیا میں ان 7 شاعری کے قصیدوں سے بڑھ کر کوئی اور شعر لکھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اس سے بہتر شعر لکھ کے لائے گا تو ہم ان کو اتار کے وہ لگا دیں گے. یعنی یہ عقیدہ تھا ان کا. کعبے میں رکھے ہوئے تھے وہ 7 قصیدے، اور سب کے سب جاہلوں کے لکھے ہوئے قصیدے تھے، امر القیس اور پتہ نہیں کس کس کے. یعنی وہ قصیدے کہ جن میں خدا کی بات نہیں تھی. ایک قصیدہ جو ہم یہ سب قصیدے پڑھتے ہیں عربی ووکیبلری کے لیے، گرامر کے لیے، ہم یہ پڑھتے ہیں لٹریچر کے لیے قصیدے پڑھتے ہیں ہم سب لوگ. تو وہ جو شاعری تھی اس میں کہیں خدا کی تعریف نہیں ہے. وہ جو قصیدے تھے وہ کوئی ہرن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کوئی گھوڑے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کوئی کسی اور چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے، زمین کے بارے میں لکھا ہوا ہے. لیکن وہ اتنے خوبصورت لفظ ہیں، اتنے اچھے لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ وہ کعبے میں لگا دیے گئے اور وہاں پر سالوں سال اٹکے رہے. جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اور جو لوگ شاعری سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شعر یا 2 لائنوں کا ہوتا ہے یا 4 لائنوں کا ہوتا ہے. 3 لائنوں کی جو ثلاثی ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں عربوں میں وہ نہیں ہوتی ہے. یا 2 لائنیں ہوں یا 4 ہوں. یہ 3 لگا دی گئی وہاں پہ، 3 لائنیں، کیونکہ آیت میں تھے ہی 3، سورت میں تھے ہی 3 آیتیں تو لگا دی. اب جب لگائی گئی تو کہا گیا کہ آپ کے پاس 7 دن ہیں. 7 دن آپ اس شاعری کا جواب لا کے دکھا دیں. حالانکہ قرآن شاعری نہیں ہے لیکن عربوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے. کہا کہ اچھا پھر اس کا جواب لا کے دکھا دو. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک، اور اس کا جواب لا کے دکھا دیں. 7 دن تو کیا 7 مہینے گزر گئے، کوئی جواب نہیں لا سکا اس کا. جب 7 مہینے گزر گئے اور کوئی جواب نہیں آ سکا تو ایک جو سب سے بڑا شاعر تھا ان کا وہ آیا اور اس نے لکھ دیا انا شانئک هو الابتر کے نیچے ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یعنی اس نے چوتھا مصرع لگا دیا تھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ اللہ کے علاوہ یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد وہ سارے قصیدے اس نے اتار لیے. یعنی وہ دنیا کے جو اپنے علم پر ناز کرتی تھی، رسالت مآب کی زبان سے نکلی ہوئی 3 آیتوں کا جواب نہیں پیش کر سکی اور اعتراف کر لیا کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اس کا کمال یہ ہے انا اعطیناک، یہ جو سورہ کوثر ہے اس کے بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئے. بہت سے لفظ قرآن میں بار بار ملتے ہیں لیکن اس سورت کے لفظ قرآن میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئے. مثلا اعطیناک کا جو لفظ یہ ریپیٹ نہیں ہوا، کوثر ریپیٹ نہیں ہوا، یہ وانحر ریپیٹ نہیں ہوا، شانئک کا ریپیٹ نہیں ہوا، ابتر ریپیٹ نہیں ہوا. یہ لفظ قرآن میں نہیں دہرائے گئے. یعنی ایسے لفظ قرآن میں نہیں دہرائے گئے. یعنی نہ کوئی دوسرا کوثر ہے اور نہ کوئی دوسرا ابتر ہے. اب کوثر جو کچھ ہے وہ بھی رسول کی ہے اور ابتر جو رہنے والا دشمن ہے وہ بھی رسول کا ہے. نہ کوئی دوسرا رسول ہے، نہ کوئی دوسری کوثر ہے، نہ کوئی دوسرا دشمن ہے جو بے نشان ہے. برائے حبیب خدا ختم انبیاء بلند تر صلوات. بس آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، آپ کی زحمت کو ختم کرتے ہیں. کہا کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے تسبیح کیا کریں اور اس کی راہ میں قربانی دیں. بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. رسالت مآب کی عمر جو ہے وہ 50 سال کے قریب پہنچ گئی تھی. 40 سال سے اوپر چلے گئے تھے. ہجرت یعنی جب نبوت کا آغاز کیا 40 سال سے اوپر تھے. تقریباً کہتے ہیں کہ 45-46 برس کی عمر ہو گئی تھی. شادی بھی ہوئی، کافی عرصہ ہو گیا تھا لیکن اولاد نہیں تھی.
تو دشمن کہتے تھے کہ فکر نہ کرو، محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد مر جائے گا، اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہوگا، تو کون اس کے دین کو آگے بڑھائے گا، اس کو چھوڑ دو، یہ مر جائے گا تو دین بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ اس کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اس کا۔ رسالت مآب نے دیکھیں پتھر کھائے، گالیاں لوگوں نے دی، ان کو جادوگر کہا، الزام لگائے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلاں، سب کچھ کہا۔ رسالت مآب نے کبھی نہ دل میں غصہ لائے اور نہ زبان پر شکوہ لائے، ہمیشہ مسکرا کے سب کچھ برداشت کیا۔ لیکن جب کسی نے یہ طعنہ دیا کہ یہ بے اولاد ہے، یہ بے وارث ہے، یہ مر جائے گا تو کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہوگا، تو اب اللہ کے رسول کو دکھ ہوا، ان کے دل میں بھی دکھ ہوا اور زبان پر انہوں نے اللہ سے سوال بھی کر لیا کہ اے اللہ، یہ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ تیرا دین ختم نہیں ہوگا، لیکن ان کو کچھ تو جواب دیا جائے، یہ اپنی سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں، کچھ تو جواب دیں انہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، آپ بے اولاد نہیں رہے گا اولاد کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ابتر کچھ اور ہے یا کوثر کچھ اور ہے۔ ابتر کا پوری عربی ڈکشنری میں کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سوائے بے اولاد رہنے کے۔ ابتر کا مطلب ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے بے اولاد رہنا، جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، کوئی وارث نہ ہو، وہ ہوتا ہے ابتر۔ لیکن کوثر کے معنی مل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتر کا مطلب وہی ہے بے اولاد رہنا، کوثر کا مطلب کچھ اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت پانا ہے۔ رسالت مآب سے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ لو لاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا۔ یعنی پوری کائنات رسالت مآب کے لیے بنی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں وہ جانتے ہیں، آپ اپنے بچے کی شادی کریں اور آپ اس کو گھر تحفے میں دیں کہ بیٹا آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کا یہ گھر تحفے میں دے رہا ہوں، آپ کو یہ گھر بھی دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ یہ کھڑکی بھی دے رہا ہوں، تو بڑی ہنسنے کی بات ہوگی۔ وہ کہے گا کہ بابا جان آپ کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن یہ کیا بات ہے، جب گھر دے رہے تو کھڑکی بھی تو اس کا ایک حصہ ہے، الگ سے کیوں بتا رہے ہیں اس کو؟ سوچو گی نا آپ نے، بھائی گھر دے دیا تو کھڑکی بھی تو اس کا حصہ ہے۔ جب کائنات رسول کو دے دی پھر جنت بھی تو کائنات کا حصہ ہے، الگ سے کیوں بتا رہا ہے خدا؟ اچھا پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ جنت نہیں ہے، یہ کنفرم بات ہے کہ جنت نہیں ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ خداوند کریم اپنے حبیب کو دے کر اس کا الگ سے احسان نہیں جتاتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ایک شخص، مثال ہے، ابھی پھر مثال بھی دے گا تو بچوں کو سمجھانے کے لیے، آپ نوجوانوں کے لیے، ایک شخص جو ہے وہ ملینئر ہے، آپ کی مثلا ملاقات ہوتی ہے کوئین سے، آپ کوئین الزبتھ کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے، کوئی موقع ہوا اور آپ چلے گئے، اور آپ نے جا کر اس کو، مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو 50 پاؤنڈ کا تحفہ دے دیا، یہ تحفہ میری طرف سے، اور آپ واپس آ کر BBC پر انٹرویو دے کہ میں نے کوئین کو 50 پاؤنڈ دیے تھے، تو کوئین کہے گی کہ بھائی 50 پاؤنڈ دیے تھے تو جتا کیوں رہے ہو، میرے پاس بہت سے 50 پڑے ہوئے ہیں، جتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، اور نہ مجھے آپ کے 50 پاؤنڈ کی ضرورت، لے جاؤ اپنے پاس، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، کیونکہ وہ جس شے کو دے کر احسان جتا رہا ہے اس شے کی وہ شخصیت محتاج ہی نہیں ہے۔ اب اگر جنت دے کر یا حوض کوثر دے کر رسالت مآب کو خدا جتا رہا ہے کہ رسول میں نے آپ کو کوثر دے دیا ہے، تو رسول کہتے کہ اللہ پوری کائنات دے دی ہے، جنت دے دی ہے، تو یہ دے جتا کیوں رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے تیرا کوثر۔ لیکن کائنات گواہ ہے، رسالت مآب کے علاوہ پوری کائنات کو، انبیاء، ہر نبی کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم اٹھو اور میری راہ میں جہاد کرو، اٹھو نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو۔ لیکن رسالت مآب کو کہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رسول تم رات کو کچھ دیر کم عبادت کیا کرو۔ دنیا وہ کہہ رہے کہ عبادت اور کرو، رسول اللہ کہہ رہے کہ عبادت کم کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ کر رہے تھے۔ جب ہی کہہ رہے کہ کم کیا کرو، بس تھک جاتے ہو، تیرے پیر تھک جاتے ہیں، بس کرو اور عبادت نہیں چاہیے۔ لیکن واحد یہ کوثر کی نعمت جب یہ دی ہے تو کہا ہے کہ رسول بے شک تیرے پیر تھکتے ہیں تو تھکتے رہے، میں تجھے سورہ مزمل میں کہا تھا کم جاگو،
لیکن کوثر لی ہے تو پھر اٹھو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. یعنی پوری کائنات دے دی اور کہا کہ رسول عبادت نہ کرو. کوثر دیا تو کہا عبادت کرو. اس کا مطلب یہ کہ پوری کائنات کی فضیلتیں ایک طرف، یہ لفظ کوثر کی فضیلت ایک طرف. اب یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے کوثر، اب یہ ہم کوثر کا فیصلہ کرتے ہیں کوثر ہے کیا. اب یہ کوثر جو کچھ بھی ہے یہ رسالت مآب سے کوئی کم تر چیز نہیں ہونی چاہیے. کم تر ہوگی تو پھر خدا کی اور رسول کی جو آپس میں محبت ہے نا اس میں بڑا فرق آ جائے گا. رسول کہہ دیں گے کہ اللہ آپ نے مجھ سے اتنی محبت کی، مجھے معراج کروا دی، آسمانوں پر بلا لیا، لیکن دنیا کے سامنے میری کیا عزت کی، کوثر دے دیا، جتاتے رہے کہ میں تمہیں کوثر دیا. تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی محبتیں یہ ہوتی ہیں، بہن بھائی سے محبت ہوتی ہے آپس میں، ماں باپ کی آپس میں، یعنی میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، دوستوں کی محبت ہوتی ہے، تو وہ تحفے بسا اوقات چھپ کے دیے جاتے ہیں تاکہ کسی اور کو معلوم نہ ہو. لیکن اللہ یہ کیا کیا، اتنا حبیب، اتنا محبوب تیرا رسول، اس کے تم اتنے نام بنا دیے، کائنات بنا دی، ایک کوثر دے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کوثر دیا، تصویر بھی کرو، قربانی بھی کرو. یہ کیا کر دیا تم نے؟ لیکن اللہ کے رسول نے ہرگز کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی اور صورت کعبے میں نہیں لٹکائی جب یہ صورت ہے اس کو کعبے میں لٹکا دیا. یعنی دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے کوثر دی ہے، اور اب میں تسبیح کروں گا، اب میں قربانی کروں گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کوثر کیا ہے؟ نہ یہ رسالت مآب سے چھوٹی چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول سے کوئی بڑی چیز ہے، اور رسالت مآب سے بڑی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. اس کائنات میں رسول سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں. اب نہ کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ کوئی بڑی چیز ہے. اب یہ کوثر جو کچھ بھی ہے وہ ہے کہ جو مرتبہ رسالت کے برابر ہے، اور مرتبہ رسالت کے برابر بس ایک شے ہے جس کو رسول نے کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. سبحان اللہ. محمد و آل محمد صلوات. یعنی کسی اور شہر کے بارے میں وہ نہیں فرمایا جو کوثر کے بارے میں فرمایا. اور کوثر کی تفسیر جن لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ کی ہے، انہوں نے وہ تفسیر ہمارے اور آپ کے امام علی رضا علیہ السلام سے جب مامون رشید عباسی نے پوچھا کہ یا علی ابن موسیٰ یہ لفظ کوثر کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ رسالت مآب کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور اللہ نے میری نسل میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے برائے بی بی فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کہا کہ سب کی نسلیں چلائی ہیں ان کے بیٹوں سے، اور میری نسل چلائی ہے میری بیٹی فاطمہ سے. اور پھر امام نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم یہ سب جتنے بھی اہل بیت کے امام معصوم ہیں، ہم زمین والوں پر یعنی پوری مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں. وہ فاطمہ تو حجت علینا، اور فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے. حجت کہتے ہیں اتھارٹی کو، یعنی دنیا والے جس کی بات کو واجب سمجھ کر مانے وہ ہیں ہمارے امام، اور امام جس کی بات کو واجب سمجھے وہ ہیں فاطمہ الزہرا. اور رسالت مآب نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ کوئی بیٹا باپ کو فائدہ پہنچائے گا، نہ کوئی باپ بیٹے کو، نہ کوئی ماں
بیٹی کو فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ کوئی بیٹی ماں کو. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا بیٹا نیک ہو تو اس کا باپ بھی بخشا جائے اگر باپ برا ہے، یا کسی کا باپ نیک ہو اور بیٹا برا ہو تو اس لیے بیٹا باپ دے گا کیونکہ باپ، ایسا کچھ نہیں ہوگا. حضرت نوح اللہ کے معصوم نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا کافر تھا، مارا گیا. اب رشتے کی بنیاد پر قیامت کے دن کوئی معاف نہیں ہو سکے گا، کوئی نہیں بخشا جائے گا. نبی کا بیٹا بھی ہو کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر ہو جائے گا تو اس کی معافی نہیں ہے. ہماری اور آپ کی تو کلاس ہی الگ ہے، ہم لوگوں نے اپنا الگ الگ حساب دینا ہے، لیکن انبیاء بھی اسی کلاس میں ہیں کہ اگر ان کے بیٹے، ان کی اولاد بھی اگر بری ہو جائے تو وہ بھی نبی کی نسبت کی وجہ سے بھی ہو تو معاف نہیں ہو سکیں گے. لیکن صاحب آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے سلسلے کے اور علی کے سلسلے کے. اب یہاں پر پھر ایک سوال کر دیتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ میرا سلسلہ اور علی کا سلسلہ باقی رہے گا، آپ کا سلسلہ ہے کیا؟ سلسلہ کہتے ہیں اولاد کی اولاد کی اولاد کو، جو چین چلتی رہتی ہے نا. جو سید ہوتے ہیں نقوی سید ہیں یا کاظمی سید ہیں، یہ نقوی جو امام علی نقی کی اولاد میں ان کے آباء و اجداد کی چین جاتی ہے امام علی نقی تک. کچھ اور سادات ہیں، کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی وہ گفتگو کرتے ہیں. مثلا میں حضرت میثم تمار کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت میثم تمار، میری چین جو جاتی ہے میثم تمار تک جاتی ہے. تو یہ چین جاتی ہے، باپ کا باپ کا باپ کا باپ چلتے چلتے جو ہے وہ ایک سلسلہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ ہے. اچھا، تو پھر علی کا سلسلہ کیا ہے؟ کیونکہ جو آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں وہی تو علی کے بیٹے ہیں. توجہ کیجئے گا، جو آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، جو جناب زہرا کے بیٹے ہیں وہی تو جناب مولا شاہ کے بیٹے ہیں. ایک ہی بات کہہ دیتے کہ میرا سلسلہ ختم نہیں ہوگا تو اس میں جناب علی کا سلسلہ بھی شامل ہو جاتا. کہا کہ نہیں، میرا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوگا، علی کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوگا، یہ دو سلسلے الگ الگ ہیں. اب یہ بات ایک سوال رہ جاتی جب میدان صفین میں ایک سوال نہ ہوتا. جب جنگ صفین ہوئی ہے اور جنگ اپنے عروج پر پہنچی ہے تو حضرت مالک اشتر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے خیمے میں آئے اور کہا کہ اے مولا، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسن اور حسین بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عباس اور محمد ابن حنفیہ باہر جنگ کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ عباس جنگ کر رہے ہیں، حسین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، عباس میرا بیٹا ہے. کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ذریعے رسول کے بیٹے کی حفاظت کر رہا ہوں. اور ایک اور جملہ فرمایا اور اس نے اس بات کی حقیقت بتا دی کہ حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں اور عباس اور محمد میرے بازو ہیں، میں اپنے بازوؤں کے ذریعے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں. یہاں سے ہمارے سامنے ایک اور باب کھل گیا. حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں اور عباس میرے بازو ہیں. دیکھیں، اگر کسی کی یہاں پر بہت سارے لوگ یقیناً ایسے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو اولاد نبی نصارہ عطا کرے. دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ہے، یا اولاد ہوتی ہے تو وہ معذور ہو جاتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی اور کی اولاد کو گود لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، گود لے لیتے ہیں. اس لیے یا تو اولاد نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو بیمار ہوتی ہے، اس لیے وہ اولاد حاصل کر لیتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی شخص بے اولاد ہو، بڑی غور سے سنیں، اگر بے اولاد ہو یا اولاد ہو لیکن صحیح نہ ہو، کسی کام کی نہ ہو، تو وہ دنیا کے لوگ کسی اور کی اولاد کو گود لے کر اپنا بیٹا کہہ دیتے ہیں تاکہ ان کے بڑھاپے میں کوئی سہارا ہو جائے، اس کی نسل سے ہی ہمارے سب چل پڑے گی. لیکن اگر
بیٹے ہوں اور بیمار نہ ہوں، حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں، لیکن اس کے باوجود حسن اور حسین کی ماں فاطمہ اگر کسی کو اپنا بیٹا کہے تو وہ ہمارے اور آپ کے مولا عباس ہے۔ کائنات میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ حضرت عباس جناب فاطمہ کے اپنے سگے بیٹے نہیں ہیں، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے جناب فاطمہ نے ان کے لیے جملہ کہا تھا۔ جب آپ زخمی تھیں اور مولا کائنات پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہا تھا کہ اے علی، میں آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں، میرے بعد آپ جہاں چاہیں شادی کر لیں، ایک ایسی عورت سے شادی ضرور کرنا کہ جو بہادر قبیلے کی ہو، تاکہ اس کے ذریعے خدا آپ کو ایک بیٹا دے گا اور وہ بیٹا اتنا بہادر ہوگا کہ جو میرے بیٹوں کی حفاظت کرے گا۔ ایسا بیٹا چاہیے کہ جو میرے بیٹوں کی حفاظت کرے۔ اور علی بے شک اپنی باقی ازواج کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہتے رہنا، لیکن جو بیٹا میرے بچوں کی حفاظت کے لیے آئے خبردار اس کو اوروں کا بچہ نہ کہنا، اسے فاطمہ کا بیٹا کہنا۔ جب حضرت عباس چھوٹے تھے، بہت چھوٹی عمر، 3-4 سال کی عمر تھی، تو ایک مرتبہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ بڑی تھی اور یہ چھوٹے تھے، ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھیا عباس، آج کی رات ہمارے یہاں رک جائیں، کیونکہ آپ رکا کرتے تھے مدینے میں اپنی والدہ ام البنین کے یہاں۔ کہا کہ آج آپ ہمارے یہاں رک جائیں، کوفے میں ہمارے یہاں رک جائیں۔ حضرت عباس رک گئے۔ جب نماز شب کا وقت آیا، نماز شب کا، اور یہ شہزادیاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئیں، جناب عباس نے کہا کہ اب اجازت دے تو میں گھر چلا جاؤں، اور یہ اپنے گھر آ گئے۔ جب گھر آئے ہیں تو حضرت ابو بنین نے کہا کہ بیٹا عباس کہاں تھے رات بھر میں؟ جناب عباس نے کہا کہ اے اماں، میں شام کو آنے والا تھا لیکن میری بہنوں نے مجھے روک دیا، زینب ام کلثوم نے مجھے روک دیا۔ جناب ام البنین نے جب یہ جملہ سنا تو گریہ کرنے لگی اور جلال میں کہتی ہیں عباس خبردار، آج کے بعد زینب کو بہن نہ کہنا، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، تو ایک کنیز کا بیٹا ہے، وہ تیری آقا زادیاں ہیں، تیری بہنیں نہیں ہیں، خبردار کبھی زینب و ام کلثوم کو بہن نہ کہنا، ہمیشہ غلام کی خدمت کرنی ہے، جا کے زینب سے معافی مانگ کر آؤ۔ خبردارو، جب یہ ایک واقعہ تاریخ میں ہوتا ہے، حضرت عباس اس رات کے اندھیرے میں واپس آئے، جانتے تھے کہ یہ شہزادیاں نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ اس پوری رات شہزادی زینب کے دروازے کے باہر کھڑے رہے، صبح کا انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگی تو جناب زینب نے کہا بھیا عباس، آپ کو کس نے کہا اجازت مانگے؟ یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہیں آ جائیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ صبح صبح آ گئے؟ جناب عباس نے فرمایا آقا زادی، میں صبح سے نہیں، میں رات سے آیا ہوا ہوں، اور میں رات سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ صبح ہو تو میں آپ سے اجازت دوں اور گھر میں آؤں۔ کہا لیکن بھیا عباس، آپ رات سے کیوں ہیں اور اجازت کا کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا میری ماں نے کہا ہے کہ آپ آقا زادیاں ہیں اور میں کبھی آپ کو بہن نہیں کہوں، میں اس لیے معافی مانگنے آیا ہوں، جو کل میں نے آپ کو بہن کہا تھا اس کے لیے اس غلام کو معاف کر دینا۔ شہزادی زینب نے گریہ کیا حضرتارو، اور اس کے بعد تاریخ نے کبھی اولاد فاطمہ کے لیے بہن یا بھائی کا لفظ جناب عباس کے منہ سے نہیں سنا، لیکن ایک مرتبہ سنا، آخری مرتبہ سنا۔
جب جناب عباس جانے لگے جنگ کے لیے، آئے امام کے پاس کہ آقا اجازت دیں تو میں بھی جاؤں۔ امام نے کہا بھیا عباس آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہیں، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں، آپ نہ جائیں۔ حضرت عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا اور پھر بائیں دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ وہ لشکر سب مر چکا ہے، شہید ہو گیا ہے، میں کس کا سردار ہوں؟ آقا اجازت دے دیں تاکہ میں بچوں کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کر لوں، مجھ سے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، مجھے اجازت دیں تو میں کچھ پانی کا بندوبست کر لوں۔ جناب عباس اجازت لے کے بڑے عزاداروں جب دریا کنارے پہنچے اور پانی بھرنے لگے، تاریخ کہتی ہے جناب عباس نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا، گھوڑے کی باغیں چھوڑ دی اور چاہا کہ گھوڑا کچھ پانی پی لے، لیکن کمال ہے باوفا عباس کی باوفا سواری پر، تاریخ کہتی ہے اس گھوڑے نے دریا کے رخ سے منہ موڑ لیا۔ میں کہتا ہوں شاید وہ گھوڑا بھی سوچ رہا ہوگا کہ عباس کی سواری کیسے پانی پی لے جب حسین کی سواری پیاسی ہے۔ اللہ جناب عباس نے پانی بھرا، روایتیں کہتی ہیں پانی بھرتے ہوئے جناب عباس کے ہاتھ پانی سے بھیگ گئے۔ جب پانی سے ہاتھ بھیگے، جناب عباس نے ایک مرتبہ بھیگے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ایک مرتبہ خیمے کو دیکھا اور آسمان کو اٹھا کر دعا کی کہ اے خدا میرے ہاتھ بھیگ گئے، جناب سکینہ کے ہونٹ خشک ہیں، اب میں کیسے سکینہ کے سامنے جاؤں گا؟ اے خدا اگر میں خیموں میں جاؤں تو یہ میرے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں، کیسے میرے ہاتھ بھیگے ہوں، سکینہ کے ہونٹ خشک ہوں۔ ہزاروں مشک بھری گھوڑے پر رکھی اور چلنے لگے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشک ہے اور آ رہے ہیں۔ اچانک ظالموں نے دیکھا کہ جب مشک خیموں کی طرف جا رہی ہے تو ابن زیاد نے کہا خبردار یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے، سب نے مل کر حملہ کیا۔ ایک ظالم نے جناب عباس کا وہ ہاتھ قلم کر دیا جس میں علم تھا، جناب عباس نے علم کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا لیکن دوسرے ہاتھ کو بھی قلم کر دیا گیا۔ عزاداروں ابھی یہ گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا، ظالموں نے مل کے تیر چلانا شروع کر دیے اور ایسے میں ایک تیر اس مشک میں لگ گیا کہ جو جناب عباس نے بھری تھی اور وہ سارا پانی بہ گیا۔ جب پانی کا بہنا تھا جناب عباس نے گھوڑے کو آہستہ کیا اور زین پر اٹھ کر بیٹھ گئے کہ اے خدا اب میں خیموں میں واپس جاؤں گا تو کس کے لیے جاؤں گا؟ جو پانی لے کر جا رہا ہوں وہ پانی نہ رہا۔ ظالموں نے حملہ کیا، بس ایک جملہ کہتا چلوں، عزادار جناب عباس کو اتنے پتھر لگے کہ وہ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر گرے۔ بس ایک سوال ہے، جب کوئی سوار اپنی سواری سے گرتا ہے زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میرے 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم کربلا پر کہ جب وہ گھوڑے سے گرا تو زمین پر سہارا دینے کے لیے اس کے جسم پر ہاتھ نہیں تھے۔ میرا سلام چچا عباس پر کہ جو سر کے بل زمین پر گرا۔ عزادار سید جناب عباس نے آواز دی کہ اے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین آئے لاشِ عباس کے پاس، ابھی جناب عباس کے جسم میں کچھ سانسیں باقی تھی، ان کے چہرے کو اپنی آغوش میں رکھا اور کہا بھیا عباس کوئی خواہش ہو تو کہو۔ کہا ہاں اے آقا بس ایک خواہش ہے، ایک بات یہ کہ میری آنکھوں سے خون صاف کر دیں تاکہ میں جانے سے پہلے آپ کی زیارت کر لوں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جانا، خیموں میں بچے پیاسے علم کا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے لاشے کو سکینہ سے شرمندہ نہ کروانا۔ عزادار امام حسین نے کیا اور جب آخری سانسیں تھی تو کہا بھیا عباس اب میری ایک بات مانو گے؟ کہا آقا حکم کرے۔ کہا بھیا عباس دل چاہتا ہے ایک مرتبہ آپ ہمیں بھی بھائی کہہ کے پکاریں، ہم نے زندگی بھر آپ کے منہ سے بھائی نہیں سنا۔ سید جناب عباس نے کہا آقا میری ماں نے کہا تھا کبھی آپ کو بھائی نہ کہو، آپ میرے آقا ہیں۔ امام نے فرمایا عباس میں وعدہ کرتا ہوں ماں ام المؤمنین کچھ نہیں کہے گی،
سید جناب عباس نے کہا بھیا میرا سلام. جب یہ لفظ کہا تو جناب عباس کی روح پرواز کرتی ہے. حضرت جناب حسین نے کہا کہ بھیا عباس علی اکبر کے جانے سے میرے بازو کرم ہوئے, قاسم کے جانے سے میرا دوسرا بازو ٹوٹا, میرے ساتھیوں کے جانے سے میری آنکھوں کا نور ختم ہوا, عباس آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اجرکم اللہ ہزاروں. جب شمر, بس آخری بات ہے, جب شمر یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید نے کہا مجھے حسین کے قتل کا حال بتاؤ, حسین کو کیسے شہید کیا گیا, تو شمر کہتا ہے کہ میں نے حسین پر ایک کے بعد ایک پشتے گردن سے 13 ضربیں لگائی تھی. میں پہلی ضرب لگاتا تھا تو حسین کی آواز آئی نانا مدد کیجئے. میں نے دوسری آواز لگائی, حسین نے کہا بابا مدد کیجئے. میں نے تیسری ضرب لگائی, حسین نے کہا بھیا حسن مدد کیجئے. میں ضربتیں مارتا رہا, حسین اپنے پیاروں کو بلاتے رہے, لیکن جب میں آخری ضربت مارنے والا تھا تو حسین کی آواز بند ہوئی لیکن ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کر سنا کہ حسین کیا کہتے ہیں, تو ظالم کہتا ہے جب میں نے آخری ضربت لگائی تو امام کے کہا بھیا عباس لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا تیرے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما. خدایا تیرے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل واجر عطا فرما. خدایا تیرے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا تو ہم سب کے دلوں سے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے. ہماری تمام شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما. خدایا یہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر. ہم جب تک دنیا میں رہیں ذکر اہل بیت اور محبت اہل بیت میں, قیامت میں اٹھیں تب بھی ہمارے چہروں پر محبت اہل بیت کا نور ہو. خدایا یہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. ہمیں توفیق دے ان کے لشکر میں شامل ہو کر اسلام کا دفاع کر سکیں. آخر میں ہم سب مل کر ایک سورہ فاتحہ قمر فاطمہ ڈاٹر آف قلبے جعفر سید ہادی امام زیدی ابن سید عسکری حسن زیدی اور عامر علی ابن فضل غلام حسین پنجوانی اور تمام جملہ مرحومی معلومات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ قل. Hussein, Ya 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 Hussein, رات نہیں آتی یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے، ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ بہرا
نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائی بھائی سے اور پھوپھی سے کس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے ہائی دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ
तन्हा हो, पाबंद ना हुआ है, हाय पाबंद ना हुआ है, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। या हुसैन 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 या हुसैन। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, 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 अब्बास के बाजू या बाबा का सीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, कानों से छिने गोहर और आग थी दामन में, घबराए हुए बच्ची ये कहती रही धुन में, ओ कोई जो मुझको पहुंचा दे मदीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, रन से अली असगर को लाओ मेरे बाबा, सोना नजर आता है भाई को मेरे झूला, असगर के बगैर मुझको नहीं जीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, ये शाम के जिंदा में दीवारों को टकती है, क्या सोच के ये जाने दिन रात से सकते हैं, पिछड़े ये चचा से जब से ये हसीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, दुनिया से सितारे हैं भाई जो मेरे प्यासे, जब तक नहीं लौटेंगे अम्मू मेरे दरिया से, ए मेरे पुपी जान पानी नहीं पीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अहमद के नवासे को मारे मुहर्रम में, 40 बरस रोए सज्जाद इसी गम में, तारी को पुकारी है गम का महीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, मेरा बेरा है मार दिता लोकां, बाबा मेरा बेरा मार दिता लोकां, बाबा
गल विच बाजर दा मार दिता लोकां हवा मेरा बेरा है मार दिता लोकां बाबा मेरा बेरा दिता लोकां बाबा मेरा बेरा है मार दिता लोकां बाबा मेरा बेरा ए वक़्त किसे ते ना आवे जेड़ा अज करबल विच आया एक सांग ते मेरी चादर सी एक सांग ते अमड़ी जाया मैं ओदे सिर नूं तकदी रही ओ चादर तकदा रहा मार दिता लोकां बाबा मेरा बेरा है मार दिता लोकां बाबा मेरा बेरा दिता लोकां बाबा मेरा बेरा मैं जीन ते आप सवार किताबा गां कलसूम ने पढ़िया जिथे वीर खड़े सन कल ताई उथे तेरिया नूं खड़िया आखरी वेले खैमिया चों इंज टुरिया वीर मेरा मार दिता लोकां बाबा मेरा बेरा है मार दिता लोकां बाबा मेरा बेरा है मार दिता लोकां बाबा मेरा बेरा Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. काश अब्बास न मारे जाते 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 दोनों बाजू को शहनशाह वफा के थामे काश अब्बास पे शबीर फुगा करते थे भाई तुम बाप हमारे जाते भाई तुम बाप हमारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते इस तरह लगती नाक पर के कलेजे में सीना इस तरह हो सीना सादात के खैमों में फुहार यूं न ज़ैनब के सहारे जाते यूं न ज़ैनब के सहारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते गर्दन शाह पे यूरन में न खंजर चलता यूं न खुर्शीद इमामत सरे मकतल ढलता यूं न सरने सो पे डाले जाते यूं न सरने सो पे डाले जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते होते अब्बास से दिला
میں جلتے شام غربت نہ سکینہ وہ تماچے لگتے خوشوارے نہ اتارے جاتے خوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے مہر کو دیکھتے روتے ہوئے یہ کہنے لگے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس تو چھنتی ناردا زینب کی پاؤں میں عابد مظفر نہ بیٹی لگتی تازیانے بھی نہ مارے جاتے تازیانے بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کبھی چہرہ کبھی بازو کبھی سینہ پیٹا قید خانے سے وطن والی تو زینب نے کہا دن یوں غم میں گزارے جاتے دن یوں غم میں گزارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا ہے چچانا سینہ زندان میں یوں ہم کو قضا ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے دونوں بازو کو شہنشاہ وفا کے تھامے لاش عباس پہ شبِ رفقا کہتے تھے بھائی تم بعد ہمارے جاتے بھائی تم بعد ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے یا حسین 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن يا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجا وسهل الله مخرجا وظهورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. रखने लगी फिर भी नहीं हुआ, फिर भी वो नहीं कर देखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा इधर ऐसे चलो आओ वॉक करें चलो चलो टहलो आ जाओ टहलो चलो पीछे ऐसे